बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे 26वीं आईनी तरमीम का मार्का कहां तक पहुंचा है। इस हवाले से पार्लिमान की जो खुसूसी कमेटी है उसमें तो इस मुसवदे की मंजूरी दी गई, मगर काबीना इजलास में इसकी हतमी मंजूरी नहीं हो सकी और इस ज़िमन में सेनेट का इजलास आइंदा रोज़ भी तलब कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को एक और वजाहत जारी कर दी है मखसूस नशिस्तों के केस के मामले पर, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आईनी तरामीम को लेकर वकला जो है वो कन्वेंशन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी किया और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इत्तफाक राय अगर हो चुका है तो किस मुसवदे पर हुआ है और मामलात हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कहां अटके हुए हैं। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सना मिर्जा, कमर महकन, सलमान अनीस और फैसल रहमान। तमाम पैनलिस्ट को मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले तो मैं सना आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझती हैं कि अब ये मुसवदा ज़ाहिर आइंदा रोज़ सेनेट में पेश होगा और अभी तक मामलात जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो उनके अराकीन की गुफ्तगू सामने आ रही है, फिर पीटीआई जो है वो एक जानिब तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि उनका इत्तफाक राय मौलाना साहब के साथ हुआ है, मगर अभी तक मौलाना साहब जो है वो वाजे नहीं कर पाए और आज काबीना में भी आपके इल्म में है कि इसकी मंजूरी नहीं हुई। मामलात किस जानिब जा रहे हैं? क्या मौलाना साहब किस ज़िमन में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो आईनी तरमीम के साथ हैं भी या कुछ शिकों पर अभी तक इख्तिलाफ बरकरार है? देखिए, पिछले चंद घंटों के दौरान और पिछले चंद दिनों के दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स एक साथ हो रही हैं और अच्छी चीज़ ये है कि हमें बिलावल साहब के स्टेटमेंट को बड़ा हद तक जहन में रखना चाहिए कि वो इस तरमीम को सियासी तौर पर मंजूर करवाना चाहते हैं। और उन्होंने ये गुफ्तगू इसलिए की है कि इससे पहले जो तरमीम की जाती थी उसमें जो असर रसूख को इस्तेमाल किया जाता था, जो दबाव डाला जाता था, वो हम सब जानते हैं पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशन है वो बज़ाहिर सिर्फ सियासी हद तक है। ये दुरुस्त कहा जा रहा है उनके बारे में कि असल में उनको शायद इतने तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, लेकिन असल में क्योंकि खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं और असल जो मकसद है उनका वो यही है कि जब तक उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो शायद इस तरमीम के हवाले से हामी नहीं भर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा कदम था कि बिलावल भुट्टो साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को यकीन दहानी करवाई है कि आपको उनसे वहाँ मिलवाते हैं और उसके बाद आप उनसे गो अहेड ले लें उन तमाम चीज़ों के ऊपर। क्योंकि देखिए, इनडायरेक्टली जितनी रिजर्वेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी वो JUIFA के तवस्सुत से ऑलरेडी पहुंचा दी गई हैं। JUIFA ने जो तमाम एजेंडा हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखा था वो सिर्फ उनका अपना ही नहीं था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनपुट भी इनडायरेक्टली शामिल था। और यही वजह है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर इत्तफाक किया गया और चीफ जस्टिस के लिए चीफ जस्टिस फाइज़ साहब की एक्सटेंशन की जो खबरें थी उनको तासुर को रद्द किया गया। उम्र की जो हद है उसको अब भी 65 साल रखा गया है। सिर्फ ये कहा जा रहा है, जो मुसवदा अनऑफिशियली आज शेयर होता रहा है पूरे इस्लामाबाद में, कि जो तैनाती है वो 3 साल होगी, लेकिन अगर उस तैनाती के 3 साल में कोई जज 65 साल का हो जाएगा तो फिर वो रिटायर तस्वुर किया जाएगा, अदरवाइज वो जज 3 साल तक एज अ चीफ जस्टिस काम करेगा। तो आई थिंक बहुत सी पॉइंट्स के ऊपर JUIFA के हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया है और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसमें एंटरटेन किया गया है। लेकिन सियासी तौर पर वो उनका गोहेड इसलिए चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी तरफ से उनके हक में वोट डल जाता है तो फिर एक यूनानिमस किस्म के प्रोसीजर से ये तरमीम आइन का हिस्सा बनेगी, जैसे 18वीं तरमीम में हुआ था। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियर एक जलसे में ये कह दिया है कि देखें, अगर हम तमाम जमातों का कंसेंसस नहीं करवा सके तो फिर जो सिंपल प्रोसीजर है 2/3 अक्सरियत का, हम उस तरीके से जाएंगे और उसके लिए ऑलरेडी आर्टिकल 63A के हवाले से जो नरसानी की अपीलें खोली गई हैं उसके बाद अब रास्ता मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी ही इसमें मुस्बत कदम उठा रही है और वो ये चाहती है कि इस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार ना हो जिसकी वो खुद भी फेवर में नहीं थी। तो मेरा ख्याल ये है कि अगले 48 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इन तरामीम में एक पॉइंट ये भी मौजूद है कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस की तैनाती होगी उसमें कम से कम जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट किए जाएंगे वो मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने से पहले कम 3 रोज पहले उनकी नॉमिनेशन होनी चाहिए। अदरवाइज जो प्रोसीजर है वो कम 15 दिन का है, तो 15 दिन तो आपके पास वैसे भी नहीं बचे हैं। तो इसलिए इनको हर सूरत में इन एनी केस ये संडे तक तरमीम जो है वो पास करनी है। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा अहम मामला है, इसमें मौलाना साहब का जो रोल है। कमर महकन साहब, आप क्या समझते हैं? आज मौलाना साहब से जहां पीपल्स पार्टी मुलाकात कर रही थी वहां PTI ने भी मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मौलाना साहब के मुसवदे पर इत्तफाक राय हो चुका है, अब क़यादत से ज़ाहिर है उसका जो है फाइनली हाँ या ना में जवाब लेना है। आप क्या समझते हैं, किस किस्म का कंसेंसस हुआ है?
دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر مکمل کنسنسس ہو چکا ہے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں میرے خیال میں ایسی ہیں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ آئینی عدالت کے بجائے اب آئینی بینچ ہے. ثنا مرزا صاحبہ نے جو ہے اس کی ڈیٹیل سامنے رکھی ہے. لیکن یہاں پر ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو آئینی بینچ بنانے کی بات ہو رہی ہے ابھی وہ کسی بھی طرح سے آئینی عدالت سے مختلف نہیں ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بولیے پلیز. جی وہ کسی بھی طرح سے آئینی عدالت سے مجھے مختلف نظر نہیں آتی. وہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئینی بینچ جو بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر حکومت کی طرف سے دو لوگ ہوں گے، یعنی کہ ایک قومی اسمبلی سے ایک سینٹ سے، اور اس کے ساتھ اپوزیشن کے دو پارلیمنٹ کے ارکان ہوں گے. وہ شامل کیے جائیں گے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اندر. اور جوڈیشل کمیشن کے جو سربراہ ہوں گے وہ چیف جسٹس ہوں گے جو موجودہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ اس کے دو ممبر اور بھی ہوں گے حکومت کی طرف سے جو آلریڈی پہلے بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. وہ ہیں اٹارنی جنرل اور اس کے بعد وزیر قانون. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آئینی بینچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا اچھا، مکمل اختیار ہوگا اس میں ایک بار کا وکیل بھی میرے خیال میں ایڈ کیا گیا. قمر، جی بالکل، اس میں ایک بار کے سینئر پاکستان بار کے وکیل بھی ایک ممبر ان کے بھی ہوتے ہیں. تو کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو اس آئینی بینچ کو جو تشکیل دیا جا رہا ہے آئینی عدالت کے بجائے وہ کسی طرح سے بھی مختلف نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی مکمل اختیار حکومت کے پاس ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکومت کی اکثریت سے ہوگا، کیونکہ اس میں اکثریت ممبران جو ہے وہ حکومت کی ہوگی. اور وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئینی مقدمات سننے کے لیے کون سا بینچ بنایا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ ایک اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی سیریس ریزرویشن سامنے آئے گی. اور اگر یہ بات جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھی جاتی ہے جو کہ کل کے ملاقات میں رکھی بھی جائے گی میرے ذرائع کے مطابق، تو اس میں کچھ بھی زیادہ کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی مولانا صاحب کے جو مسودہ ہے اس کے اوپر ان کا کوئی اتفاق ہونے کے امکانات ہیں. کیونکہ یہ آئینی عدالت سے میرے نزدیک صرف نام بدل کے آئینی بینچ رکھا گیا ہے، جبکہ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن، اختیارات، ججز کن کو شامل کرنا ہے، کون سے ججز اس کسی بھی آئینی کیس کو سنیں گے، یہ سارا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا. اور جوڈیشل کمیشن میں اکثریت جو ہے وہ حکومتی ارکان کی ہوگی. اچھا، اس صورت میں بھی حکومت وہاں پہ رکھا جا رہا ہے. اچھا، یہ بات آج جلسے سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے بھی کی کہ ٹھیک ہے آپ آئینی کورٹ نہیں، ہم نے کمپرومائز کیا، آپ آئینی بینچ بنا لیں، آپ نام آپ جو بھی رکھ لیں، لیکن ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں. سلمان، آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ملاقات ہوگی پی ٹی آئی کے اراکین کی اپنی قیادت سے، بالخصوص بانی پی ٹی آئی سے، تو کیا توقع کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کا یہ بیان، یا گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی سلمان اکرم راجہ کی گفتگو میں بھی کسی حد تک یہ اندیا ہمیں ملا تھا کہ وہ کنسنسس جو ہے مولانا کے ساتھ موجود ہے. میں نے آپ کو اپنے اسی طرح پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا نہیں مانیں گے اور پتہ نہیں مولانا کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ مولانا خود مان جائیں گے، مولانا پی ٹی آئی کو بھی منا لیں گے، جو اب ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. سلمان، اجازت دیجیے گا ایک ایڈ کر لوں، ایک جملہ اسی کے ساتھ. مولانا مان نہیں جائیں گے، مولانا تو منوا رہے ہیں ابھی تو. جی بالکل، یہی میں نے آپ کو آج سے کوئی میرا خیال ہے مہینہ پہلے جب سپٹمبر کے اندر سرپرائز طور کے اوپر بل پیش کیا جا رہا تھا اور پھر راتوں رات سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے، اگلے دن ارکان اسمبلی کو بھی جو ہے وہ ابڈکٹ کر لیا گیا تھا، اسی وقت میں نے آپ لوگوں سے یہ ذکر کیا تھا کہ مولانا از ناٹ دا پرابلم. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ ابھی تک جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. معاملات اس سے کئی گنا زیادہ سنگین ہیں. دیکھیں سرپرائز اینڈ ڈیسیٹ جو میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ عوام کو لگایا وہ کسی اور منجن کے پیچھے، وہ پیچھے اپروو کچھ اور منجن ہو رہا ہے. آپ اس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کریں کہ جو آپ کے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ 3 ججز کا پینل ہوگا اور وہ وزیر اعظم آگے فارورڈ کریں گے صدر کو اور وہ پک کریں گے. تو دیکھیں جو بون آف کنٹینشن تھا کہ منصور علی خان صاحب کو روکنا تھا آگے آنے سے، وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا. آپ اور ہم جو اپنے ٹاک شوز ہیں ان کے اندر ابھی تک کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ان کی ریٹائرمنٹ ایج یا مدت ملازمت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے اوپر تو سب کا کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. اینڈ بلیو یو می، پاکستان کے اندر جو قانون سازی ہے نا نکی، وہ ایک بیسک پرنسپل پہ چلتی ہے، اور وہ بیسک پرنسپل یہ ہے کہ بھائی نے بولا ہے کرنے کا تو کرنے کا. تو اب بھائی نے بولا ہے کہ یہ آئینی ترمیم آنی ہے تو ترمیم تو میرے بھائی آنی ہے. اب وہ مانے یا نہ مانے، خان صاحب کو اچھا لگے خان صاحب کو برا لگے، کل وہ پاکستان سمیت برصغیر بند کر دیں، ہوگا وہی جو بھائی نے بولا ہے.
نہیں بھائی نے بولا ہے, میرا سوال یہی تھا نا, بھائی نے بولا ہے کرنی ہے تو کرنی ہے, تو کیا بانی پی ٹی آئی بھی اس جانب جائیں گے؟ اور جیل ہے وہ دیکھ کہڑے آپشنز نے, ہاؤ مینی آپشنز ڈز the chairman PTI اور سابق وزیر اعظم has? none he has no say at all. اور وہی جو آپ ابھی بات کریں کہ پی ٹی آئی کی نہ میں بھی پی ٹی آئی کی ہاں ہیں, اندر تو ہونا نہیں, بندے تو ملے ہی ہوئے ہیں نا. چلے ٹھیک ہے, قمر صاحب آپ کوئی انپٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سلمان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا. اب پاکستان میں نا اب ایک اور بھی بھائی ہے, اس بھائی کو ٹکر دینے کے لیے اس نے بھی بولا ہے کہ نامنظور ہے نہیں کرنے کا, تو اس لیے نہیں کرنے کا, irrelevant ہے وہ پاکستانی سیاست میں اس وقت. میکن صاحب آپ بھول گئے ہیں, کرنے کا ہونا ہوتا ایگزیجریٹڈ بات ہے, وہ irrelevant ہے پاکستانی سیاست میں اس وقت. سنیے سلمان صاحب, میں بتاتا ہوں, پارلیمنٹ سے ابھی میں ہو کے آ رہا ہوں, آپ نے بتایا کرنے کا, کابینہ کا اجلاس بلایا گیا, ہوا نہیں. خبریں چل رہی ہیں جی کابینہ نے منظوری دے دی ہے, جو بالکل سراسر جھوٹ ہے. کابینہ کا, وفاقی کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہوا, آج بلایا گیا لیکن ہوا ہی نہیں ہے, اس سے منظوری کہاں سے ہوگی؟ اور پھر سینٹ میں اب میری ذرائع کے مطابق آج چلیں آگے چل کر اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو بتاؤں گا, لیکن حکومت کے 3 سینیٹرز اپنے غائب تھے, وہ کہاں ہیں؟ تو بھائی میرے خیال میں فیل ہو گئے ابھی اس وقت. چلیں بھائی آپ سمجھتے ہیں بھائی نے کرنے کا تو فیل ہو, اور آتے ہیں نظر کچھ اور دیتے ہیں, یہ بازی گھر دھوکا کھلا لگے گا پتہ کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے جی, بڑا زبردست یہ سنا. اچھا ثنا, میں آپ سے جانا چاہتا ہوں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بات کی کہ ہم اپنی سیاسی طاقت بنوائیں گے, اور دوسری جانب جیسے ابھی سلمان بات کر رہے ہیں کہ بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا, کیا کوئی ایسی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور اگر جس سیاسی طاقت کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ جو ایک تحفظات سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. گزشتہ روز ڈاکٹر نسیمہ آبدیدہ ہو گئیں, وہ پریشر میں ہیں. اختر مینگل صاحب کے جو تحفظات ہیں, خود جے یو آئی فے کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. تو کیا میکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بندے ٹوٹ گئے ہیں گورنمنٹ کے 3 بندے گئے ہیں, تو ادھر سے 30 بندے دوسری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں بھائی جن. ٹھیک ہے جی ثنا. میں اس پہ آن اے لائٹر سائڈ آپ دونوں پینلسٹ کو شامل کر کے کہنا چاہوں گی, مجھے کرنٹ افیئرس کے شو سے زیادہ تو پوڈ کاسٹ لگ رہی ہے یا کوئی لیٹ نائٹ شو لگ رہا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا چینل افورڈ کر رہا ہے اور چلا رہا ہے اس قسم کی گفتگو, مجھے اس کے اوپر حیرت ہے. اچھا, اب میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی, اس کے بعد میں آپ کے سوال پہ آتی ہوں کہ آئی تھنک آپ کے کوئی ایک پینلسٹ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ججز کی سلیکشن ہے اور چیف جسٹس کی سلیکشن ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی, اور اس پارلیمانی کمیٹی میں obviously حکومت یا پولیٹیشینز کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہوگی. لیکن اس میں آرٹیکل 175 کی کلاز غالباً 3 تھی جس میں جو ایڈیشن کیا گیا, میں صرف اس پوائنٹ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ اس میں لکھا ہے کہ جب یہ 26ویں ترمیم منظور ہو جائے گی, اس کے 3 دن کے اندر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے نامینیشن کرنی ہوگی. یعنی کہ چیف جسٹس کی obviously چیف جسٹس جو ریٹائر ہو رہے ہیں ہمیں پتا ہے ان کے بارے میں, تو ان کے جانے سے کم از کم 3 دن پہلے کرنی ہوگی. تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں اگر یہ پریشر بلڈ اپ کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو وکلا برادری منصور علی شاہ صاحب کے لیے آواز بلند کر رہی ہے, تو آئی تھنک شاید یہ اسپیس بن سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں. لیکن اگر سینیریو تبدیل ہو جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس ووٹنگ سے باہر ہو جاتی ہے, تو پھر بڑا مشکل ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب کو سلیکٹ کیا جائے, کیونکہ وہ 3 آپشنز جو آئیں گے obviously اس میں سے شاید سلیکشن کا کرائیٹیریا ان کے لیے پورا نہ اترے. اب جہاں تک آپ سیاسی اس کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں, تو میں نے یہ بات شروع میں بھی کہی تھی کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی, اور میں اس میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن ہمارے ہاں ماضی میں جو مثالیں تھیں, جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, دبایا جاتا تھا, پیسوں کا لالچ دیا جاتا تھا. اور ابھی جب کچھ دن پہلے آرٹیکل 63A کا میں نے حوالہ دیا کہ اس کے تفصیلی فیصلے کی جو ریویو کی جو اپلیکیشن منظور کی گئی ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہے آپا بندیال صاحب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سابق صدر کے ریفرنس کے اوپر وہ فیصلہ دیا تھا, اور اس فیصلے کے اوپر تنقید ہوتی ہے, اس کو سیاسی فیصلہ کہا جاتا ہے. لیکن ایک طریقے سے مستقل ایک باب بند ہو گیا تھا پاکستان کی سیاست میں, جو ایک نوٹوں کا کاروبار ہوتا تھا, دباؤ کا کاروبار ہوتا تھا, یا پریشر ٹیکٹکس کا کاروبار ہوتا تھا, جس طریقے سے بھی, لیکن لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا. اب بڑا دلچسپ ہوتا اگر لوگ دوسری طرف جا کے اپوننٹس کو ووٹ دیتے اور شو آف ہینڈ یا کم از کم سامنے ووٹ دیتے, تو آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کی ٹیم میں, آپ کی پارٹی میں کون سے چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ اسی لیے شاید پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کنسنسس بلڈ اپ ہو, اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو اپروچ کے ساتھ اس چیز کو لیں, اگر ہم پازیٹیولی اس چیز کو لے سکیں, اگر پیپلز پارٹی یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو کسی حد تک آن بورڈ لے لیا جاتا ہے, تو یہ ایک
بہت مثبت امیج جائے گا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی, جو کہ ہمیشہ سے اس قسم کے معاملات میں بحالت مجبوری صحیح یا خوشی سے صحیح انٹرفیئر کرتی آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وفاقی کابینہ میں بھی, میں آخری پوائنٹ سے ایڈ کرنا چاہوں گی, اسی لیے یہ اپروو نہیں ہوا, ورنہ رات گئے وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا. اگر وہ نہیں اپروو ہو سکا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ کنسنسس یا وہ گرین سگنل خان صاحب کی طرف سے نہیں آیا, اور آئی تھنک اسی کا ویٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس حوالے سے یقیناً اگر وہ مان جاتے ہیں یا بلاول بھٹو کامیاب ہو پاتے ہیں پی ٹی آئی کو ایک پیج پر لانے پہ, یا مولانا کامیاب ہو جاتے ہیں, تو یقیناً طور پر یہ اچھی بات ہے, لیکن توقع تو یہی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں مانیں گے. دوسرا ان کے پلان بی کی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گے. ظاہر ہے ان کا کوئی ممبر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اندر نہیں بیٹھے گا, تو اس صورت میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ان کا کوئی ممبر جو ہے ووٹنگ میں شریک نہیں ہے. تو یہ ان کا پلان بی کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس کے آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل ہوگا یہ؟ ثنا آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. آپ کا سوال میں نہیں سن سکی, آپ دوبارہ فرمائیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پلان بی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مولانا کے ساتھ بھی ان کا معاملہ نہیں بڑھتا یا بانی پی ٹی آئی نہیں مانتے تو وہ بائیک آؤٹ کریں گے, ان کا کوئی ممبر سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا. تو اس صورت میں ظاہر ہے ان کے لوگوں کے حوالے سے جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ ادھر جا سکتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ تو باہر ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسی صورتحال بن پائے گی؟ اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بات کریں یا ان کے اندرون خانہ آپ ان سے یہ چیز جانیں کہ آخر کون سے لوگ ہیں, تو وہ 3-4 لوگوں کے نام لیتے ہیں. اس میں سے کچھ لوگوں کے فیملی ممبرز غائب ہیں, کچھ لوگوں کو پریشر دیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود رپوش ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود بھی یہ جانتی ہے, اور آپ کو اگر یاد ہو پچھلے 1 مہینے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں, اور وہ خود بھی ووکلی کہہ رہے ہیں, اسد کیسٹ صاحب, بیرسٹر گور صاحب, کہ ہمارے لوگ غائب ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزہ کے حوالے سے اے پی سی بلائی گئی تھی تو اس میں انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ جی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں, ہمارے بہت سے لوگ موجود نہیں ہیں. تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ کچھ لوگ یا تو توڑ لیے گئے ہیں یا توڑے جا سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پریشر فیس نہ کر سکیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ان اینی کیس دیکھیں, اگر آپ جے یو آئی فے کو بھی شامل کر لیں تو نمبر گیم میں آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہو سکتے. آپ اختر مینگل صاحب کی ان 2 سیٹوں کے لیے ان سے ریکویسٹ کر چکے ہیں, اس کے لیے انہوں نے 2000 لوگوں کا پاس آپ سے مانگا ہے, وہ آپ دے نہیں سکتے بلوچستان میں. گھوم پھر کے آپ کو جانا پی ٹی آئی کے پاس پڑے گا, تو پی ٹی آئی کے پاس آپ تب اسی صورت میں جا سکتے ہیں جب آپ ان کے لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ وہ آپ کے لیے ووٹ دیں, اور وہ یا تو صحیح طریقے سے ہوگا یا اس کے لیے غلط راستہ استعمال کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کنونس کر سکیں. ٹھیک ہے, بال پھر وہی پی ٹی آئی کے کورٹ میں آ گیا. اچھا, آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے. میں قمر آپ سے جاننا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ کے فل بینچ کی ایک اور وضاحت سامنے آ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے گا؟ دیکھیے نقی صاحب, اس طرف میں آنے سے پہلے جو ابھی بات ہو رہی تھی اس پر ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں اس وقت. ایک, یا تو عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو ہدایت دے دیں کہ آپ جو اس وقت چوتھا مسودہ سامنے آیا ہے جس کی منظوری خصوصی کمیٹی نے بھی دے دی ہے, یا تو اس کے حق میں ووٹ دے دیں. لیکن اگر وہ اس حق میں ووٹ دے دیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں گے ووٹ نہیں دیں. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ووٹ کسی صورت بھی نہیں دیں گے. اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف اس وقت اس حکومت کو اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے دیتی ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی اس طرح سے مارے گی کہ جو وہ اپنا ایک ان کا بیانیہ تھا الیکشن چوری کا, مینڈیٹ چوری کا, اس پارلیمنٹ کی لیجیٹمیسی کا, وہ سارے کا سارا اپنا ضائع کر بیٹھیں گے, اور وہ اس طرح کر کے اس پارلیمنٹ کو لیجیٹمیٹ کر دیں گے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انلیجیٹمیٹ ہے اور ان کے پاس اپنا مینڈیٹ نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت بھی عمران خان یا تحریک انصاف اس آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کے لیے راضی ہوگی. حکومت کو وہی فلور کراسنگ یا بلڈوز کر کے اگر دوسرا طریقہ جس کی طرف جو ہے وہ ابھی اشارہ کیا گیا وہی اپنانا پڑے گا, اور وہ اپنائے گی تو اس کا جو وزن ہے وہ اٹھانا نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے میرے خیال میں اس کے کندھے اس وزن کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ نون لیگ کے, نہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے. سب سے پہلے تحریک انصاف کا اس وقت جو نعرہ ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ووٹ چوری کیے گئے ہیں, دھاندلی کیے گئے ہیں, اس کی تحقیقات کروائی جائیں, دیکھا جائے کہ پارلیمنٹ یہ لیجیٹمیٹ ہے بھی یا نہیں. پہلے بھی میں نے اس شو میں شاید آپ سے ذکر کیا تھا کہ آئینی ترمیم سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے والے جو حکومتی ارکان ہیں یا آئینی ترمیم لانے والے یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے بھی صحیح یا نہیں. وہ دھاندلی کی تحقیقات تو بھائی آپ کروائیں نا. آپ دھاندلی زیادہ فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آئینی ترمیم آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تو یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے. اور اس کے اوپر تحریک انصاف مجھے مانتی بھی کسی صورت بھی نظر نہیں آتی. اگر مانے گی تو وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹے گی اور اس پارلیمنٹ کو لیجیٹمیسی دے دے گی اور دھاندلی کا بیانیہ ان کا ختم ہو جائے گا.
अच्छा, दूसरा आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा, चूं कर या चाह कर। इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अक्सरियती फैसले मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है उस पर अमल दरामद करे। कोई और रास्ता नहीं है। और ये कुछ लोग बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐन इस वक्त पर आकर टाइमिंग देखें जी ये वजाहत क्यों जारी कर दी। तो भाई जो पहली वजाहत थी वो भी इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और ये वजाहत भी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा दरखास्त देकर मांगी है कि हमें भाई आपका फैसला समझ नहीं आ रहा है, इस पर वजाहत दें। तो कोई वजाहत दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये बारहा कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से मैं आप जानना चाहूंगा सलमान आपसे, आप क्या समझते हैं, आप हुकूमत के पास ज़ाहिर मखसूस नशिस्तों के इस फैसले इस दोबारा वजाहत के बाद क्या ऑप्शंस रह गए हैं हुकूमत के पास? है ना, ऑप्शन आ रहा है 26वीं तरमीम अभी हो जाएंगी, आपके पास सारे मामला हल हो जाएंगे। वाई आर पीपल इन सच अ हरी? अभी रुक जाएं, अभी तो ये प्याज है जिसकी लेयर दर लेयर जो है उसको आप खोलते जाएंगे, फरोलते जाएंगे, अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। अभी बात कर रहे थे भाई कि ये तो गवर्नमेंट ही इलेजिटिमेट है, इसके पास तो लोगों का मैंडेट ही नहीं है, तो ये हुकूमत कैसे कर रही है और ये कानून साजी कैसे कर रही है? तो भाई अगर आप इस फलसफे के ऊपर चलेंगे तो अगले 5 साल तो पाकिस्तान में कुछ होना ही नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि आपके कहने से और मेरे एहतजाज करने से ये लोग ऐवान इक़्तिदार से चले जाएंगे? नो, they are there, they are doing the best that they can for the economy, for the governance, for the legislation. वो तो अपनी जगह के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं, आप उनको माने ना माने उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून बना दिए गए हैं, कानून अप्लाई होंगे, कानून अप्लाई हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि भाई हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, ये जो नया कानून आया है इसके मुताबिक तो हम ये बिल्कुल देखेंगे कि इनको मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं देनी। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो बज़िद है कि हमने जो फैसला दे दिया है इसके बाद आप नया कानून लाएं, काला कानून लाएं या पीला कानून लाएं, आपने हमारे फैसले को तनवान जो है वो अप्लाई करना है। तो अब कौन अप्लाई करेगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दे दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सजा, रिमूव कर देंगे, कंटेम्प्ट में ले लेंगे या जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। अप्लाई कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम फैसलों की? गवर्नमेंट नहीं करनी है ना, गवर्नमेंट की मशीनरी की तरफ ही आएंगे ना, ऑटोनमस बॉडीज की तरफ ही आएंगे ना। जब उनकी तरफ से नॉन कोऑपरेशन होगी तो आप ले लें, क्या इन्होंने वक्त के ऊपर इलेक्शंस करवा दिए थे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था, बिल्कुल उनका वर्डिक्ट था, तो क्या हुआ ऐसा? उसके बाद आपने पंजाब की असेंबलियों के अंदर जो हाल देखा, आपने 63A के तहत जो है वो हमजा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पूरी की पूरी उड़ा दी। आज आप देखें पिछले हफ्ते वो पूरा का पूरा फैसला रिवर्स हो गया, आपके पास 63A का नया कानून आ गया। अब आप करते रहें जो आपने करना है। तो देखें, कह देने से मामलात हल नहीं होते या आंखें बंद कर लेने से लोग चले नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे, वो कानून भी वहीं रहेगा, वो तारीख का हिस्सा भी बनेगा और उसकी एप्लीकेशन भी होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे साथ मैं आपको बता दूं हमारे गेस्ट थे फैसल, उनकी इमरजेंसी हुई, उनको जाना पड़ा, अल्लाह ताला उनके मसाइल हल करे। हमारे साथ बशीर चौधरी साहब भी मौजूद हैं इस वक्त। मैं बशीर चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अब ज़ाहिर है आईनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं और फिर आज जिस तरह से वजाहत आई उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक मोड दिखाई दे रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या आईनी तरमीम अगर हो भी जाती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई रिएक्शन सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जानिब से रिएक्शन सामने आ सकता है, लेकिन उसके लिए किसी एक जमात को कोई पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की जानिब से की गई किसी आईनी तरमीम या कानून साजी पर आज खुद नोटिस नहीं लेती या नहीं ले सकती। ये जाएंगे, कोई एक जमात जाएगी और फिर वो जाके वहाँ पे पिटीशन फाइल करेगी, पिटीशन फाइल करेंगे, तो ऐसी सूरत में जो है वो जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस वक्त सिचुएशन है, तो लोगों की उम्मीद और मरकज़ महवर हैं नए चीफ जस्टिस या मुतवक्किल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका जो प्रिंसिपल स्टैंड है, जो उनका प्रिंसिपल मौक़िफ़ है, जो अपने गुज़श्ता कई फैसलों में और कई समातों के दरमियान उनकी जुबान से भी ये सुना और पढ़ा है कि वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत के कायल नहीं है, बल्कि वो पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसके कायल हैं और कहते हैं कि पार्लियामेंट जो फैसला करती है, पार्लियामेंट जो आइन साजी करती है, पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, वो उसका हक है
اور اس کے فیصلوں اس کے اس آئین کی اور اس قانون کی تشریح تو پارلیمنٹ سپریم کورٹ کرے گی، لیکن اس کے جو پارلیمنٹ کا حق ہے تو وہ سلب نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان اور ان کی جماعت نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس وقت اس سماعتوں کے درمیان جسٹس منصور علی شاہ تحریک انصاف کے وکلاء سے بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ جب پارلیمنٹ میں یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو آپ استعفے دے کے، آپ کی جماعت استعفے دے کے باہر نکل آئی تھی، تو آپ اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو آپ اس قانون سازی کرتے، اس کو روکتے یا اس کے خلاف ووٹ دیتے۔ اس لیے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ اپنا جو آئین بنانے کا، آئین میں ترمیم کرنے کا یا قانون بنانے کا جو اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرے۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جماعتیں موجود ہیں، اگر تو صرف اور صرف آئینی ترمیم ہونا ہوتی تو شاید دونوں سے دھاندلی سے کسی کو اٹھا کے، کسی کو اغوا کر کے یا کسی کو اپنے ساتھ کسی بھی طریقے سے ملا کے آئینی ترمیم ہو جاتی، لیکن اس وقت جو اس آئینی ترمیم کے لیے جو ایفرٹ اور کوشش ہو رہی ہے، جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اختلاف ہے، جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ مان نہیں رہے، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سے جو ہے وہ خائف ہے، ظاہر ہے کچھ معاملات پر خائف ہیں بھی، لیکن اس وقت جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ وہ اتفاق رائے کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل رات کو مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے اگر بدماشی کا راستہ نہ چھوڑا۔ صحیح، اچھا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، آپ نے یہ بڑی عام بات کی ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ خائف ہیں ایک دوسرے سے اور کنسنسس کی کوشش، لیکن اندر کی سٹوری کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ دیگر معاملات ہیں، یعنی وکلاء جو ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر مختلف سیاسی جماعتوں اور مختلف ریلیونٹ لوگوں کی جو اس وقت آراء بھی سامنے آ رہی ہیں، جو ایفرٹ بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ان کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جب تک نہیں ہوتی تب تک اس معاملے پر وہ اپنی حتمی رائے نہیں دے سکتے، مگر مولانا صاحب کے مسودے پر ان کا اتفاق رہا ہے۔ تو صبح 8 بجے ایک وفد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گا۔ اس حوالے سے یہ تازہ اپڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ سر، اس حوالے سے بھی ذرا آپ بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کا ظاہر فیصلہ تو آ چکا 12 جولائی کا، اس کی دوسری وضاحت بھی بھیج دی گئی، الیکشن کمیشن کی امپلیمنٹیشن میں ریزسٹنس دکھائی دے رہی ہے، تو یہ اونٹ کس کربٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں، اب اصل میں سچویشن ایسی بلڈ اپ ہو گئی ہے پچھلے ایک مہینے میں کہ تمام سیاسی اور آئینی معاملات آپس میں بہت گنجل ہو گئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے خان صاحب سے ملاقات کی، تو میں نے بھی پچھلے اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ تقریباً وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں آج رات گئی، اسی لیے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ آیا وہ اس گیم میں ان کے ساتھ ان ہے یا آؤٹ ہے۔ اب 8 بجے ان کی ملاقات ہوگی، 9 ساڑھے 9 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس رکھا گیا ہے۔ اب اس میں ایک ملاقات رات گئے بلاول صاحب اور مولانا صاحب کی بھی ہونی ہے، ان کے گھر میں اس وقت ملاقاتوں کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے، اور تقریباً رات 1 بجے یہ خبریں ہیں کہ بلاول صاحب ان سے ملنے کے لیے پہنچیں گے۔ وہ جلسے میں آج کے یہ میسج کنوے کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ یعنی کہ اسی ترمیم منظور کروا لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس ترمیم میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ دوسرا آپشن بھی کلیئر بتا چکے ہیں۔ اب اس ملاقات کے بعد جو آئی تھنک آخری ملاقات قرار دی جا رہی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا مولانا صاحب کو کہ آیا جو بھی میسج وہ ان کو کنوے کریں گے کہ یہ فائنل شیپ ہے، اس میں اس حد تک جایا جا سکتا ہے اور نہیں۔ اور اگر تو پی ٹی آئی صبح تک ان کو یس اور نو کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تو پھر ان اینی کیس وفاقی کابینہ اس مسودے کو منظور کر لے گی جس میں پی ٹی آئی کی مندرجات شاید شامل نہ ہو۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی اس حوالے سے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو تفصیلی نوٹ تھا جو دوبارہ وضاحت دی گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اب یہ واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شاید نئے چیف جسٹس آف پاکستان وہ منتخب نہ ہو سکیں،
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیزیں اڑا دی جائیں گی وہ ان کا وہ فیصلہ ہوگا جو کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا. اب اسی وجہ سے جب الیکشن کمیشن اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی بھی رجوع کر چکی ہیں دوبارہ وضاحت کے لیے, تو الیکشن کمیشن کے اوپر ایک پریشر یہ بھی تھا, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ رومرز بھی گردش کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن کے تھرو الاٹ کروا دی جائیں حکومتی بینچز کو, اور پھر جو اپنا نمبر گیم ہے وہ پورا کر لیا جائے. اس لیے بھی الیکشن کمیشن کو شاید استعمال کیا جائے کہ وہ سلیکشن ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کروائے جس کو قانون کی صورت میں پاس کیا جا چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو وضاحتی نوٹ آیا ہے اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس تو نہیں رہتی, لیکن چوائس ان کے پاس تب بھی نہیں رہی تھی جب تفصیلی فیصلہ آیا تھا, چوائس تب بھی نہیں رہی تھی جب اس سے پہلے ان سے وضاحت مانگی گئی تھی, اور جب مختصر آرڈر آیا تھا تب بھی چوائس نہیں تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نیتوں پر شک ہو وہاں پر عمل جو ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے. اس ایک ڈیبیٹ کے اوپر کہ آیا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں, ہم تقریباً 6 مہینے گزار چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ حکومت پی ٹی آئی کو وہ نشستیں دینا چاہتی ہے, نہ الیکشن کمیشن دینا چاہتا ہے, اور نہ ہی پی ٹی آئی وہ نشستیں چھوڑنا چاہتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ایسا کنفیوژن ہے جو میرا خیال ہے آنے والے چند دنوں اور چند ہفتوں میں بھی کلیئر نہیں ہو سکے گا. جتنا زیادہ ٹائم حکومت اور الیکشن کمیشن گین کر سکتے ہیں وہ گین کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے کی وضاحتوں اور تفصیلی فیصلے میں بھی یہ چیز کلیئر موجود تھی کہ یہ نشستیں کس کی ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جب نہیں ہو پا رہی ہے تو obviously اب بھی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی حوالے سے میں قمر بیگم آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ظاہر امپلیمنٹیشن اب یہ بات بڑی ویلڈ ہے ابھی جیسے سنا نے کی کہ مختصر فیصلہ آیا تھا, پھر پہلی وضاحت آئی, پھر دوسری وضاحت آئی, تو اس وقت بھی ظاہر امپلیمنٹیشن تو ضروری تھی, مگر الیکشن کمیشن نے نہیں کی. پھر 63A کے بعد پھر جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ایک تو وہ نہیں کرتا امپلیمنٹیشن, تو پھر کیا راستہ ہے سپریم کورٹ کے پاس؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آئینی ترمیم کو لے کر وکلاء جو ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کریں. گزشتہ کراچی میں وکلاء کنونشن ہوا ہے, تو اس حوالے سے کیا وکلاء کی جانب سے بھی کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے؟ دیکھیے, وکلاء کی جانب سے بالکل ریئیکشن آ سکتا ہے, اور کراچی میں ہونے والا کنونشن ہو, اسلام آباد میں ہونے والے کنونشن ہو, یا پھر لاہور کے اندر کنونشن ہو, ان تمام کنونشنز کے اندر بڑے واضح پیغامات دیے گئے ہیں کہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے اور آئینی معاملات اور عدالت کے جتنے بھی اختیارات ہیں ان میں کسی طرح سے بھی ابھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ نہیں ہونے دیے جائیں گے. اور ان کا یہ بھی ایک مطالبہ جو ہمیشہ سامنے آتا رہا وکلاء کا, وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل جاری ہونا چاہیے. اور جو آئینی عدالت یا آئینی ترمیم کرنے کی جو کوشش اس وقت کی جا رہی ہے, وہ دیکھیے آپ کے پاس پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے, مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. سینٹ آپ کے پاس انکمپلیٹ ہے کیونکہ مخصوص نشستوں کی وجہ سے کے پی کے الیکشن نہیں ہو رہے, اور سینٹ کے اندر بھی جو تعداد ہے وہ پوری نہیں ہے, اور آپ آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب آپ اپنا بنیادی ڈھانچہ تو کم از کم کمپلیٹ کریں. تو وکلاء کا یہ جو مطالبہ ہے سارے کا سارا وہ بالکل درست ہے, اور وکلاء کی طرف سے شدید ریاکشن اس صورت میں آئے گا. میری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ تمام تر لوگ اس بات پر بالکل بڑے مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگر یہ کسی قسم کی بھی آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے بعد ایک وکلاء موومنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. اور دوسری طرف یہ تحریک انصاف کے جو احتجاج ہیں یا جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ تقویت دے گی, اور وہ معاملہ آلریڈی وہ احتجاج کی صورت میں سڑکوں پر ہیں, آج بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے. دوسرا آپ نے لیکن قمر آج کا احتجاج کوئی زیادہ مؤثر احتجاج نہیں ہے, اس کی بھی تھوڑی وجہ چلیں آپ ہی سے میں جان لیتا ہوں, کوئکلی ذرا بتا دیجیے گا. کیا ان کی قیادت نہیں ہے, آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی, قیادت روپوش ہے, کوئی مؤثر احتجاج نہیں سامنے آ پایا؟ دیکھیے, اس میں آج جو تحریک انصاف کی قیادت تھی نا, اس میں سے آدھی قیادت اس پر رضامند تھی کہ احتجاج ہونا چاہیے, اور آدھے لوگ کہہ رہے تھے احتجاج نہیں ہونا چاہیے. تو ورکر میرے خیال میں کنفیوز تھا کہ بھائی احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو کوئی واضح ان کی حکمت عملی تحریک انصاف کی طرف سے تھی ہی نہیں, جس کی وجہ سے احتجاج نہیں ہوا. لیکن پھر بھی احتجاج کافی سارے شہروں کے اندر ہوا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جی قمر اس پہ آتے ہیں, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میں بشیر چوہدری صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ ذکر کر رہے تھے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کا شکار ہیں,
तो क्या ये बज़ाहिर के लफ्ज़ से, तो ज़रा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अंदरूनी तौर पर एक है और या इनके दरमियान कोई कंसेंसस हो चुका है? और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर अभी एहतजाज का भी हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अभी कमर मेकन ही की ये खबर है कि सुबह 8 बजे जो है वो मुलाकात है एक वक्त की, जिसमें साहबजादा आमिद रजा भी हैं, असद कैसर भी हैं, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर रिजफर, ये सब वक्त जो है वो मुलाकात करेगा। कमर मेकन ये आप ही की खबर थी, इस वजह से मैंने कहा ये बता भी दूं। तो ये वक्त जो है कितनी हद तक कामयाब होगा? साथ ही ये शेयर इस ज़िमन में सवाल कर रहा हूं आपसे। देखिए, जो मैंने कहा कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सियासी जमातें इख्तलाफ का शिकार हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि उनमें इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल सियासी इख्तलाफ है। जिन मसाइल का और जिन सवालात कमर ने उठाए हैं वो बड़ी हद तक जो है वो दुरुस्त भी हैं और बड़ी हद तक वो इख्तलाफात इन सियासी जमातों के दरमियान मौजूद भी हैं। यानी तहरीक इंसाफ भी इस मौजूदा असेंबली, खास तौर पर मौजूदा हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल उठाती है। खुद मौलाना फजलुर रहमान भी इस लेजिटिमेसी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इसके साथ ही इन दोनों जमातों ने जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम के इंतखाबात में बाज़ाब्ता हिस्सा लेकर जो है वो किसी हद तक जो है वो लेजिटिमेसी को कबूल भी कर लिया है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो इस वक्त आईनी तरमीम हो रही है, उस आईनी तरमीम के मामले पर अब सारी जमातें बात कर रही हैं। जब बात कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई भी जमात लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं कर रही। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं कि पहली बात कि आईनी तरमीम जो है वो इस तरह की कोई आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए जिससे आइन का बुनियादी ढांचा जो है उसको कोई नुकसान पहुंचता हो, या फिर आईनी तरमीम ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे किसी के वोट तोड़ के, किसी के रुकन को अगवा करके, किसी के रुकन को मजबूर करके, किसी रुकन की खानदान को अगवा करके या उनको गन पॉइंट पे ये वोट जो है वो दिलवाया जाए। इस बात पे जो है इख्तलाफात हैं। फिर जब बात होती है, आज अगर आपने देखा हो कि खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था पार्लियामानी खसूसी कमेटी का, उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट की मंजूरी दी है। अगरचे जो फुल फ्लेज जो अमेंडमेंट आ रही थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, और जो आज जिस ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई है वो अदालती इस्लाहात से मुतालिक है, और उस पर कमोबेश सारी जमातों ने इत्तफाक किया है सिवाय तहरीक इंसाफ के। और तहरीक इंसाफ के भी जिस आमिर डोगर चूंकि उस इजलास में मौजूद थे तो उन्होंने उस पर कोई इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे हमारी जमात फैसला करेगी, और हमारी जमात इस वक्त बैठी हुई है मौलाना फजलुर रहमान के घर पे। और जब मौलाना फजलुर रहमान के घर पे मुलाकात खत्म हुई तो बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि हमें इस मुसद्दे पर मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक है, लेकिन हम फैसला इमरान खान से मुलाकात के बाद करेंगे। तो अब वो इजाजत भी मिल गई है, बैरिस्टर अली जफर ने उसकी तस्दीक भी जी बिल्कुल, वो फिर मुलाकात भी होगी। अच्छा, जाहिर है ये मुलाकात के बाद ये मामला आगे बढ़ेगा, फिर सेनेट का इजलास भी 11 बजे आइंदा रोज बुलाया गया, वहां भी मामला क्लियर होगा। लेकिन सलमान, आप क्या समझते हैं? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी ये कहा कि जबरदस्ती हमारे साथ जिस तरह से जबर का रवैया अपनाया जा रहा है वही शिकवा जो कि पहले अख्तर महंगल भी कर रहे हैं या PTI के लोग भी कर रहे हैं, उन्होंने भी किया है। तो उन्होंने कहा अगर इस तरह हुआ तो फिर तो जाहिर है हमें भी सड़कों पर आना पड़ेगा। ये सूरत हाल क्यों एग्जिस्ट कर रही है अभी तक? इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट स्टिक एंड कैरेट अप्रोच जो है वो अप्लाई कर रही है। अगर आपको याद हो तो परसों रात भी इसी किस्म की एक्टिविटी चल रही थी। उससे पहले जाती अमरा के अंदर एक बहुत लार्ज स्केल ग्रैंड किस्म की ऑल पार्टीज़ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस जो थी वहाँ पे वो चल रही थी यही आदमी तरमीम के हवाले से। तो देखें, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से स्वे करते हैं, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हटते हैं तो गवर्नमेंट उनको इंप्रेशन देती है कि आप हट नहीं सकेंगे, हम आपको दूसरे तरीक़ों से भी जो है वो ला सकते हैं इस कानून साजी के ऊपर। तो टग ऑफ वॉर चल रही है नकी साहब, और टग ऑफ वॉर में आपको पता है रस्सा कशी जब दोनों एंड के ऊपर से चल रही हो तो जीता हमेशा ताकतवर है। इसमें आखिरी चीज़ सिर्फ एक ऐड कर दीजिएगा, आप अभी बात कर रहे थे वकला के हवाले से, क्या वकला जो है वो भी आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और आपने अभी जो सवाल किया कि क्या मौलाना भी प्रोटेस्ट करेंगे और वो सड़कों के ऊपर आएंगे। अहमद फराज का एक शेर मुझे याद आ गया कि कायम है ज़माने में रिश्वतों के सिलसिले, तुम भी कुछ ले देकर मुझसे मोहब्बत कर लो। तो अभी की जो इस वक्त की सियासत है वो कुछ ले दे के ऊपर ही चलेगी, कुछ ले दे के सारे मान ही जाएंगे। परेशान ना हो,
قوم آرام سے سو جائے, صبح اٹھے تو گی. پی ٹی آئی کیسے مانے گی لے دے کے؟ وہ تو صبح 8:30 بجے کھلوا رہے ہیں نا جیل, نہ ٹینشن لیں. ان کو ناشتے کے اندر اچھے سے کوئی 2-4 دیسی انڈے پہنچائیں گے, کوئی 2-4 وکیل بھی جائیں گے, کوئی 2-4 انڈے وکیل بھی ان کو دیں گے, گرم گرم ناشتہ کریں گے. خان صاحب بڑے دنوں سے ویسے بھی انہوں نے گفتگو نہیں کی, نہ اپنے اہل خانہ سے, نہ معالجوں سے, نہ اپنے وکلاء سے, تو تھوڑا سا وربل ڈائریا کا ہے خدشہ, لیکن یہ کہ مان جائیں گے, نہ آپ ٹینشن لیں. چلیں, اس حوالے سے مزید بھی ظاہر ہے جو کنسنسس ہے, حکومت اگر یہ کوشش کرے کنسنسس بلڈ ہو تمام جماعتوں کے درمیان, یہ ایک اچھی روایت ہے اور اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جن نیگیٹیوٹیز کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ فلور کراسنگ ہے یا لین دین کے معاملات جس کا ذکر ابھی سلمان کر رہے تھے, تو اس جانب نہیں بڑھنا چاہیے. اور اگر اس صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ روز سینٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, یا اس سے پہلے جو ملاقات ہوگی وفد کی بانی پی ٹی آئی سے, وہاں سے کیا جواب آتا ہے, اور اس کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.